अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऐसा है कि इससे पहले शेर नंबर 1 आप लोग पढ़ चुके, शेर नंबर 2 भी आप लोग पढ़ चुके, शेर नंबर 3 आज हमने पढ़ना है। शेर है सर बसर महरो मुरव्वत सर बसर सिद्को सफ़ा। दूसरा मिसरा है सर बसर लुत्फ़ो इनायत सर बसर खैरुल बशर। खैरुल बशर नज़म की रदीफ़ है, जैसे कि आप लोगों को पहले से मालूम है। एक तो बेटा ये बात आप जहन में रखेंगे, ये अभी माउस मेरे हाथ में है, आपने लफ्ज़ खुशकिसाल पढ़ा, ये मैं माउस साथ साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसे आप देखते जाएंगे। खुशकिसाल के माने उम्दा खसलत वाले, उम्दा इखलाक वाले। जो बात आपने इस एक वस्फ़ में बयान की, इन दोनों में शेर नंबर 3 ये माउस देखेंगे आप, ये शेर नंबर 3 के पहले हिस्से में और शेर नंबर 3 के दूसरे मिसरे में, यानी वही खुशकिसाल है, वही महरो मुरव्वत है और वही लुत्फ़ इनायत है। ये बात करीब करीब एक ही है। जो वज़ाहतें आपने वहाँ लिखी हैं, जो कुरान की आयत आपने वहाँ लिखी है, जो हदीस आपने वहाँ बयान की है, ये ऐसे कह लें कि ये शेर को आसान करने का तरीका है। इस अगले शेर में भी अगर आप जाके देखें, साहिब खुल्क़ अज़ीम, वही खुशकिसाल है, वही महर मुरव्वत है, वही लुत्फ़ इनायत है, वही खुल्क़ अज़ीम है, अज़ीम इखलाक के मालिक हैं, वही लुत्फ़ अमीम है, आम मेहरबानी फरमाने वाले हैं। तो इस एक लफ्ज़ से की जो तशरीह आप लोग करेंगे, फिर मज़े की बात यह है कि पहला दूसरा शेर आपका आ सकता है। जो वज़ाहत आपको यहाँ मिलती है, जो वज़ाहत आप यहाँ करते हैं, जो वज़ाहत आप यहाँ करते हैं, जो वज़ाहत आप यहाँ करते हैं, वो सारी इसमें लिख सकते हैं। और जो यहाँ लिख सकते हैं वो तमाम के तमाम निचले अशार में भी आप लिख सकते हैं। यानी महर मुरव्वत का मतलब मोहब्बत और लिहाज हो गया, लुत्फ़ इनायत मोहब्बत और मेहरबानी हो गई, खुल्क़ अज़ीम अज़ीम अखलाक के मालिक हो गए, लुत्फ़ अमीम आम मेहरबानी फरमाने वाले हो गए। तो बात तो सब में एक ही है। इसलिए आप एक अच्छा सा पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ आप लुत्फ़ इनायत के, खुल्क़ अज़ीम के, लुत्फ़ अमीम के, खुशकिसाल के अगर आप बना लें तो आपको तशरीह करने में निस्बतन आसानी रहेगी। बढ़ते हैं हम अपने शेर नंबर 3, सर बसर महरो मुरव्वत सर बसर सिद्को सफ़ा सर बसर लुत्फ़ इनायत सर बसर खैरुल बशर। मैं सफ़ा पलटता हूँ और इसमें मामूल जैसे आपको मालूम है, ये आपका शेर हो गया, सर बसर महरो मुरव्वत। सर बसर का मतलब है सर से लेकर पाँव तक, यानी सरापा भी कह सकते हैं, मुजस्सम भी कह सकते हैं, मुकम्मल भी कह सकते हैं। ये लफ्ज़ यहाँ 2 बार इस्तेमाल हुआ है, यहाँ नीचे भी इस्तेमाल है, ऊपर भी इस्तेमाल है, फिर यहाँ भी इस्तेमाल है और यहाँ भी इस्तेमाल है। तो यहाँ पहले मिसरे में 2 बार, दूसरे मिसरे में 2 बार। सर बसर से मुराद सर से पाँव तक, महर मोहब्बत हो गई, मुरव्वत लिहाज हो गया। फिर सर बसर, एक बार फिर कहता है आप सरापा, सर बसर सरापा मुजस्सम मुकम्मल सिद्क हैं, सिद्क रास्तबाजी हैं, सच्चाई हैं, सच बोलने वाले हैं, हक गो हैं, सफ़ा पाकीज़गी हो गई। ऐसे आसानी से आप मानी निकाल सकते हैं। फिर कहते हैं सर बसर, सर से लेके पाँव तक, लुत्फ़ इनायत लुत्फ़ मेहरबानी हो गई, लुत्फ़ इल्तिफ़ात हो गया, इनायत मेहरबानी हो गई। सर बसर सर से पाँव तक, सरापा खैरुल बशर इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान, यानी हम उसे कह सकते हैं कि आप सरसम जामु सिफ़ात हैं। तो बेटा मफ़हूम हमारा पहला मरहला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा महरो मोहब्बत और लुत्फ़ इनायत हैं। मानी बदलना चाहें तो मानी बदल सकते हैं, लुत्फ़ करम है। आप मुजस्सम सादिक व अमीन, मुजस्सम सरापा और पाकीज़गी का नमूना हैं।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانوں میں جامع صفات انسان ہیں۔ یہاں میں نے جان بوجھ کے نچلے حصے میں لکھ دیا ہے کہ زیر تشریح سمجھانے کے لیے لکھا ہے، وہاں آپ نے لکھنا نہیں ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے لکھ دیا گیا کہ زیر تشریح شعر میں شاعر نے دونوں مصروں میں ایک ہی وصف بیان کیا ہے، اور وہ کون سا وصف ہے؟ مگر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، یعنی مہر و مروت اور لطف و عنایت دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ ہاں، جو آپ نے تبدیل کرنا ہے وہ تبدیل کرنا ہے صدق و صفا، یعنی پہلے آپ ایک ہی پیراگراف، ایک صفحہ، 1.5 صفحہ آپ بنا لیں گے مہر و مروت اور لطف و عنایت کا، اس کے بعد صدق و صفا میں آپ جائیں گے، پھر اس کی بات کریں گے، اور پھر سب سے آخر میں آپ خیر البشر پہ آئیں گے، پھر آپ خیر البشر کی بات کریں گے۔ اس طرح تشریح آپ کی بڑھ بھی جائے گی اور لکھنے میں آپ کو آسان بھی معلوم ہوگی۔ اب شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر بتاتے ہیں، ہم پہل وہی جو پہلے ہم نے کہا ہے، نعت گو شاعر ہیں، نعت گوئی میں منفرد و ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے کچھ یوں گویا ہوتے ہیں: آپ کے ذات مبارک محبت اور نرمی کا پیکر تھی مہر و مروت، مہر و محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عنایت کسی مخصوص قبیلے کے لیے نہیں تھی۔ جو تشریح آپ یہاں سنیں گے، اگلے شعر میں پھر یہی تشریح آپ کو دوبارہ سننے کو ملے گی، آپ ذہن میں رکھیں گے یہ، کیونکہ اس میں پھر وہی بات ہے جو بات ہم یہاں کریں گے۔ الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ اس کو طول دے سکتے ہیں۔ آپ سراپا مہر و محبت ہیں، سر بسر مہر و محبت، مہر و مروت، شفقت، لطف و کرم ایسا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک محبت ہی محبت، لطف و عنایت ٹپکتی ہے۔ یہ لطف و عنایت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جنات ہیں، انس ہیں، کوئی بھی ہے۔ آگے بڑھ لیں، آگے جائیں گے، ہندو ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، اور آگے چلیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، زن ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، شاہ یا گدا ہیں۔ آپ کی لطف و عنایت، آپ کی مہر و مروت سب کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ ہر ذی روح کے لیے آپ کی مہربانی اور محبت ایک سی ہے۔ اب یہاں مضمون چونکہ پرانا ہے، آپ پچھلے سال کی کتاب سے مضمون اٹھا سکتے ہیں، ابر بار اور آفتاب عالم تاب کا، کہ آپ کی لطف و عنایت کو ظاہر کرنے کے لیے آفتاب عالم تاب کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جیسے سورج چمکتا ہے تو کسی قسم کی تخصیص تفریق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی چمک آب و تاب تمام لوگوں کے لیے یکساں اور برابر ہوتی ہے۔ وہ محلات پر بھی چمکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محلات کے ساتھ ساتھ وہ جھونپڑی پہ بھی ویسے ہی چمکتا ہے۔ اسے اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اس کی چمک آب و تاب سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے یا فائدہ نہیں اٹھا رہا، بس اس کا کام روشنی بکھیرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت، آپ کا لطف و عنایت ایسے ہی ہے جو سر بسر تمام لوگوں کے یکساں اور برابر ہے۔ آپ کی مہر مروت کو دیکھا جائے، آپ کی لطف و عنایت کو دیکھا جائے تو مثال دی جا سکتی ہے ابر باران کی۔ یہ آپ کی مثال بارش برسانے والے بادل کی سی ہے، جو بارش برساتا ہے تو کسی قسم کی تمیز، تفریق، امتیاز اور تخصیص نہیں رکھتا، اس کا کام بس بارش برسانا ہے۔ بارش برستی ہے تو امیر کے محل پر بھی برستی ہے، غریب کے جھونپڑے پر بھی برستی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشیں اور مہربانیاں ہر انسان کے لیے یکساں ہیں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دوست ہو یا دشمن ہو۔ جیسا کہ قرآن پاک کا بیان ہے، میں نے آگے یہ تمام لکھ بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو رحمت للمسلمین بھی فرما سکتے تھے، مگر مسلمین نہیں فرمایا، بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پھر ہم شعر لکھ سکتے ہیں لطف و عنایت میں، مہر و مروت میں، اور وہ شعر پہلے بھی میں لکھ چکا ہوں۔ وہ شعر تھا آپ کا، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں
دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دوستوں تک ہی نہ محدود رہا تیرا کرم۔ یا پھر اسی صفحے پہ آپ آخری شعر دیکھیں گے، میں نشان لگا دکھاتا ہوں، یہ اس کے لطف و کرم کی آخر حد کیا ہوگی، دوست کی طرح دشمن کو بھی جو دعا دیتا ہے۔ پھر واپس پلٹیں گے ہم، یہ لطف و عنایت مہر و مربت ہو گیا، صدق و صفا۔ اگلا وصف شعر میں شاعر آپ وسلم کی راست بازی اور سچائی سے متعلق بتاتا ہے کہ راست باز ہیں، ایسے راست باز، ایسے صادق کہ عرب میں کوئی اور صادق دکھائی نہیں دیتا۔ صدق و صفا کا، پاکیزی کا، سچائی کا یہ عالم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا ایک گروہ ہے جو تمہارے گھروں کو تہو بالا کر دینا چاہتا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کے سوا کچھ اور بولتے نہیں پایا۔ صدق و صفا کا پیکر ہیں۔ صفا کیا ہے؟ صفا پاکیزگی ہے، صفا حیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ عرب کی کوانی لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، دوبارہ سن لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے۔ تو جہاں آپ مہر و مربت کا نمونہ ہیں، جہاں آپ لطف و عنایت کا پیکر ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں سچائی، راست بازی اور پاکیزی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ جب شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کرتا ہے، الفاظ کا ذخیرہ کم پڑتا ہے، تو شاعر بے اختیار ردیف استعمال کرتا ہے، خیر البشر، یعنی برگزیدہ بندوں میں، نیک بندوں میں، برگزیدہ انسانوں میں، نیک انسانوں میں اور عام انسانوں میں آپ سب سے بہترین انسان ہیں۔ گویا آپ کو اگر جامع صفات انسان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اب بیٹے اس کے حوالے کے اشعار ہیں، کچھ کو میں بول بھی چکا ہوں۔ پہلے ہم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر آپ عربی لکھنے پر قدرت رکھتے ہیں تو عربی لکھیں گے، ورنہ اسے آپ نہیں لکھیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پھر اگلے شعر میں بول چکا ہوں، دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دوستوں تک ہی نہ محدود رہا تیرا کرم۔ اور لکھ سکتے ہیں، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر، خیر الورا کہیے، بجا کہیے۔ بجا کہنا درست کہنا ہے۔ پھر آپ آئیں گے صدق و صفا کی طرف، اور یہ پرانا شعر ہے، پہلے آپ کو میں کلاس میں پڑھا چکا ہوں۔ صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، سچائی اور پاکیزگی کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ یہ بیٹا جی آپ کا لیکچر شعر نمبر 3 کا مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے 2 اشعار اکٹھے دیکھیں گے اور پھر اگلے 2 اشعار اسے اگلے روز دیکھیں گے۔ اس طرح یہ 5 لیکچرز میں ہماری نظم مکمل ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔